2018 में भी तो मुल्क तरक्की ही कर रहा था, इशारे भी सारे के सारे अच्छे मुस्बत सम्त में जा रहे थे जब इमरान खान साहब को लाके बिठा दिया गया। मैंने जब ये पार्टी बनी थी तो मैंने लिखा था कि इमरान खान ये 13 खिलाड़ियों की नहीं 13 करोड़ अवाम की टीम, किसी को इख्तियार नहीं है किसी की आप प्राइवेट घर के दरवाजे में भी दाखिल हो। ज़ाहिर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और अब कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने गौहर खान साहब को ये भी कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है तहरीरी शक्ल में आप लिख के दे दें। मेरी खबर है या जो इतलात हैं ये मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान साहब ने। इमरान जेल में बार बार मुलाकात नहीं होती। सही। जो लास्ट मुलाकात थी उसमें जब बुशरा बीबी को कहा उन्होंने कहा आपने डी चौक जाना है। इमरान खान की सोच जो है ना वो 2 मिनट में भी चेंज हो जाती है। खड़े खड़े वो एक फ़ैसला करेंगे 5 मिनट के बाद दूसरा फैसला करेंगे। ये मैंने 26 साल पहले जंग में मजमून लिखा था। बुशरा बीबी के हवाले से आपको क्या लगता है, वो वाकई खान साहब के साथ लॉयल है? ये जो बुशरा बीबी के साथ खातून है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा। आपको प्रॉब्लम पैदा कर देगी। जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, आपको लग रहा है ये 5 साल पूरे करेंगे पूरे, लेकिन पीपल पार्टी के साथ मिलकर करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें पता आप कराची गए हुए थे, उधर से सीधा आके फिर भी आपने शिरकत की। क्या हाल चाल है? बहुत शुक्र अल्लाह का बहुत। अच्छा जी, आपको कितना टाइम हो गया सहाफ़त में? सहाफ़त में मुझे तकरीबन 37 साल हो गए, 37 ईयर्स हो गए। माशाअल्लाह। तो जब आपने सहाफ़त स्टार्ट की थी तब तो सहाफ़त इतनी मुश्किल भी नहीं थी, ख़तरनाक भी नहीं थी। अब इतना अरसा गुज़रने के बाद आपको क्या लगता है, आपने सही डिसीजन लिया था सहाफ़त का या आपको लगता है आपको कहीं और करियर बनाना चाहिए था? नहीं, मेरा सही फ़ैसला था वो इसलिए कि मैं कॉलेज में भी था और अब जब कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का गज़ट था उसका मैं डिप्टी एडिटर था। अच्छा। और जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो एक लाहौर में अखबार आया था रोज़नामा आफ़ताब, तो उसमें मैं कॉलम लिखता था लेकिन मास्टर्स कर रहा था उस वक़्त मैं। अच्छा। और मास्टर्स करने के बाद 1-2 साल नौकरी तलाश करता रहा और अच्छा। फिर वो जंग में वैकेंसीज़ आईं। हुँ, हुँ। 2 बार रिटन टेस्ट दिया अच्छा। और 1 बार इंटरव्यू हुआ, तो मेरिट पे मेरी सिलेक्शन हो गई। मतलब किसी को कहना नहीं पड़ा, हाँ, हाँ। क्योंकि पहली पहली जो थी उसमें 600 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, फिर दोबारा उन्होंने 40 लोगों का दोबारा रिटन टेस्ट लिया था, फिर अच्छा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो फिर मैं आया था इसमें। पहले कितना मुश्किल प्रोसीजर होता था ना? मुश्किल, बहुत मुश्किल। जंग ग्रुप में था शुरू से ही। अब भी वो अगर किसी को नुमाइंदा भी रखे ना, जी। तो उसका बाकायदा रिटन टेस्ट लेते हैं, अच्छा। उसके बाद करते हैं। और वहाँ नुमाइंदा एक जो ऑनरी होते हैं, एज़ाज़ी, उनको हुँ, तो तनख्वाह नहीं हुँ। मिलती, उनको भी पूरे प्रोसीजर के तहत आना पड़ता है, वरना वो डायरेक्ट नहीं रखते किसी को। अच्छा, नहीं तो या ये क्राइटेरिया सिर्फ़ जंग का है या बाकी अखबारों का भी है? बाकी मैंने नहीं देखा, मैं क्योंकि एक्सप्रेस में भी रहा तो वहाँ ये नहीं था उस वक़्त। हमने बहुत से हाँ, नुमाइंदे रखे थे, तो हमने इंटरव्यू करके रख लिए थे। सही। लेकिन अभी हाल ही में हुआ तो ये जंग का एक क्राइटेरिया शुरू से ऐसे ही है। ये इसी तरह रिटन टेस्ट और उसके ज़रिए। हाँ, लेकिन जो बहुत सीनियर जो पिछले 30 साल से 25 साल से या 20 साल से काम कर रहे हों, हुँ। उनको पता है ये काम कर रहा है कि इसका कैसा काम है, तो उसको इसका इंटरव्यू करते हैं, उसमें अच्छा। इंटरव्यू में फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन जब कोई नया रखना हो, फिर उसे टेस्ट के ज़रिए गुज़रना पड़ता है। आप मास्टर्स कर रहे थे तो तभी आपने वो रोज़नामा आफ़ताब में कॉलम्स लिखना शुरू किया। तो अब आपके पास जंग जैसा एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पे क्यों नहीं कॉलम्स लिखते? या आप मेरा जियो वेब उठा के देखिए, मेरे 100 आर्टिकल तो जी। होंगे उसपे। लेकिन बस टाइम नहीं मिलता, फिर किताब लिखनी शुरू की, वो भी अधूरी पड़ी है। किताब किस पे लिख रहे हैं? किताब मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था ना, तो मैं उस पे मुख्तलिफ जो क्राइम्स करती थी, स्पेशली उसमें जो ख़वातीन के साथ होता था, तो अच्छा। उसमें मैंने उसपे डाटा इकट्ठा किया था, उसमें मैं लिख रहा हूँ कुछ। तो ज़रा टाइम मिल जाए, 1 माह मिल जाए ना बिल्कुल साइड हुँ, पे बैठने के लिए, तो फिर मैं लिख लूँगा। तो वही है कि उसकी वजह जो काम मेरा है, हुँ। ये फ़ील्ड का काम है, रात 2 भी बज जाते हैं, बाज़ औक़ात 3 बजे कोई ख़बर आ बिल्कुल। जाती है, तो उसमें फिर लेट लेट भी उठना पड़ता है सो के। इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा, और वो वेब के काफ़ी 6-7 माह हो गए, मैं वेब के लिए भी कोई आर्टिकल अभी नहीं लिखा। अच्छा, अब क्योंकि सहाफ़त से आपका ताल्लुक है और सियासतदानों के साथ भी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासत में क्या हो रहा है आजकल, पाकिस्तान की सियासत में? सियासत में आपके सबके सामने क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं एक चीज़ बार-बार कहता हूँ। हुँ। अ, सियासत में जो है ना, वो सारा जो सत्यानाश है ना, वो हमने ही किया है। सारे सारे सियासतदानों ने, एक ने नहीं किया। अच्छा। और किसी भी पार्टी को आप देख लें आप, हुँ। किसी भी एक पार्टी को बताएँ कि उस उन्होंने अगर अच्छा किया होता, तो पिछले 30 सालों में हम कहीं की कहीं चले गए होते।
ٹھیک ہے. اچھا. لیکن آپ دیکھ لیں 30 سال کے دوران ڈیٹیریٹ ساری کی ستیہ ناش، اکانومی ستیہ ناش ہوتی چلی گئی، رشوت بڑھتی چلی گئی، غربت کی لکیر سے لوگ زیادہ نیچے آنے شروع ہو گئے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے دانا نادان دوست دشمن سے اچھا. دانا دشمن. اچھا. تو میں بار بار کہتا ہوں کچھ نہ سیکھا تو ہمیں بھارت سے سیکھ لینا چاہیے. میں بھی لاسٹ پڑھ رہا تھا دنیا کی جو 20 بڑی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ہیڈ انڈینز ہیں. انڈینس. انڈین کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، انڈین کی ترقی دیکھیں کہاں جا رہی ہے. تو یہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمارے جیسے حالات ہیں کرپشن کے. لیکن وہاں آپ سپریم کورٹ دیکھیں، وہاں ادارے ہیں جب ان کو بہت، اداروں کو بہت پاورفل ہیں وہ، جو وہ اپنا کام کرتے ہیں نا. وہ ہمارے جیسے حالات ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے زیادہ، لیکن ان کو وہاں ادارے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی کا کام کر رہے ہیں، ان کو پورا اختیار ہے اور اس کی وجہ سے ملک ترقی بھی کر رہا ہے. اچھا. تو لیکن رئیس صاحب 2018 میں بھی تو ملک ترقی ہی کر رہا تھا، اشاریے بھی سارے کے سارے اچھی مثبت سمت میں جا رہے تھے. جب عمران خان صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا تو تب آپ کو ترقی نہیں لگ رہی تھی؟ آپ کو نہیں لگتا ترقی ہو رہی تھی تب؟ دیکھیں یہ ہمیں جو ہمارے سیاستدان ان کو بیٹھنا چاہیے اور تمام کو بیٹھ جانا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں تنازع تھا نا، تو شہباز شریف کی تقریر اٹھا کے دیکھیں. شہباز شریف کہ میں 10% سڑکوں پر زرداری کو گھسیٹوں گا، انہوں نے بھی کہا تو وہ ساتھ بیٹھ گئے نا. تو ان کو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے پی ٹی کے ہے چاہے نون لیگ، ان کو بیٹھ جانا چاہیے. دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، اب تیسری تیار ہے. تو یہ جنگیں ہوتی ہیں، پھر حالات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہاں ایڈ کر دوں جو مجھے اچھی نہیں لگتی. میں پہلے ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، کوئی پارٹی ہو کوئی بھی ہو، کسی کو اختیار نہیں ہے، احتجاج کرنے کا اختیار ہے آپ کو پرامن، لیکن کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی آپ پرائیویٹ گھر کے دروازے میں بھی داخل ہو جائیں. یہ بہت بہت گندا عمل ہے. اچھا. 9 مئی میں جو ہوا وہ میں اس کا میں پہلے بھی مذمت اس لیے کرتا تھا کہ آپ کو کسی کے دروازے کے اندر گھسنے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو پھر آدمی کی یہ حساس جگہ ہوتی ہے نا. یہاں تو اس پہ حساس جگہیں ہوتی ہیں، ان پہ تو ہمیں بات کرنا بھی نہیں چاہیے. حساس معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، آپریشن معاملات ہوتے ہیں، آرمی کے آرم فورسز کے آپریشن معاملات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو چاہے وابڈا ہاؤس ہو چاہے کوئی تعلیمی ادارہ ہو، کسی کو گھس کے توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت نہیں. ان کو تو پوری سزا ملنی چاہیے جس نے جو قانون کا تھا. لیکن اب ایک چیز ہوئی، سیاسی ہوئی، تو میں اس میں سزائیں ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہیں. لیکن اس میں اب کچھ چیزوں میں ہوتا ہے جب باقاعدہ یہ سیاستدان انوالو ہو جائیں، سیاسی پارٹیاں انوالو ہو جائیں، تو ان میں کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ان میں کہیں نہ کہیں پیچھے ان کی عوامی قوت ہوتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں. تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک کرنا، جناب رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں جی پھر پی ٹی اے بھی بیٹھ جائے اور نون لیگ بیٹھ، پیپل پارٹی سارے، ان کو بھی بٹھا لیا جائے. تو میرا خیال اب بٹھانے کا وقت آ گیا، بٹھا لیا جائے. بظاہر مذاکرات تو ہو رہے ہیں، اور اب کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے گوہر خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے تحریری شکل میں آپ لکھ کے دے دیں. تو آپ کو لگتا ہے مذاکرات کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جو میری خبر ہے یا جو اطلاعات ہیں، یہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ بالکل خبر دے رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آدمی اگر عمران خان ایک اپنی اس پہ اڑ گئے ہیں نا، اگر وہ اڑے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب مذاکرات اس وقت ہی ٹھیک ہوتے ہیں اور بات چیت اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ کسی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کسی کو 2 قدم پیچھے ہٹنے پڑتے ہیں. تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں اگر کہ فرض خان صاحب کریں تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، جیسے اگر وہ 2 قدم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں گورنمنٹ، تو پھر ایک قدم عمران خان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو اگر وہ اسی پہ اڑے ہیں، اب بات ہے ان کو سب کو چھوڑنے کی. بعد میں وہی کی 9 مئی والی بات یہ ہے کہ ضرور چھوڑیں، لیکن تھرو پروسیجر آئیں گے نا، کورٹ کے ذریعے. خان صاحب کی تو ڈیمانڈ ہے کہ جی 9 مئی اور جو 26 نومبر کو وہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اسیران قیدیوں کو چھوڑ دیں. تو یہ ساری بات تو نہیں، وہی آپ والی بات، جب جس نے جو کیا وہ بھگتے گا تو نا، سزا تو ہوگی. جوڈیشل کمیشن بنا لیں. کیا جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر دے گی کہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوئے یا کہیں آرمی پریمسز میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی، وہ ان کو چھوڑ دیں گے کیا؟ پھر بنا لیں جوڈیشل کمیشن. اچھا بھائی جوڈیشل کمیشن میں یہ ہوتا ہے وہ آٹے کے ساتھ کچھ گن بھی پس جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب کئی بار ہم یہاں تھے، ہمیں جو کئی لوگوں کو فون آئے، وہ کوئی ڈیوٹی پر تھا یہاں کہ بھائی ان کا فون اس جگہ ٹریس ہوا ہے،
کئی لوگ یہاں رہتے بھی ہیں, کئی گزرتے ہوئے ٹریفک میں پھنس گئے. ہاں جی تو وہ وہ بھی شامل ہو گئے. اس میں کچھ ہو جاتا ہے, اور کچھ چیزیں مقدمات ہوئے, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ دیکھیں کئی مقدمات ایسے جو پولیس نے کیے یہاں کے, اس میں کئی لوگ چھوٹے بری بھی ہوئے ہیں جو نہیں تھے, انہوں نے ثبوت دیا کہ ہم تھے ہی نہیں, ہم تو یہاں گزر رہے تھے. تو اس میں اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا, لیکن وہ جیل میں ہنستے ہیں. کس بات پہ؟ وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے تو دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں؟ بس اب وہ ہنستے بھی ہے, آپ کو نہیں پتا, دیکھیں وہ ان کی عادت آپ نہیں جانتی جتنی میں جانتا ہوں. ظاہر سی بات ہے, میرا تو کبھی وہ مطلب ایک سامنے آمنے بھی نہیں دیکھا, آپ کی تو وہ دوستی رہی ہے. اپنی گورنمنٹ میں بھی ایک بات آپ کو کہہ دی اور مجھے دوسرے کو مخالف بات کہہ دی, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو. یہ ان کا یہ بھی ان کا سٹائل ہے. پھر یہ اس کو کیا ہم کہیں, منافقت کہیں, کیا کہیں, اس کو کیا منافقت لفظ تو نہیں کہنا کہہ چاہیے؟ سکتے, نہیں وہ سیاست یا آپ اس کو سیاست کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح چلانا چاہ رہا ہے. نہیں یہ بات, لیکن کہ اگر ایک اب بات ہے تو آپ ایک ہی بات کہیں نا, یہ کیا کہ آپ کو ایک. اب لیٹسٹ دیکھ لیں جو 26 نومبر تھا جب ہوا تھا, جی جی تو بشرا بی بی نے کہا جی مجھے عمران خان نے کہا تھا ڈی چوک جانا. ہاں جی, اور جب وہ مل کے آئے, وہ کیا نام ہے, وفد گیا تھا ان کا, وفد گیا تھا, ہاں اس نے کہا سنجانی چلے جاؤ. ان کو کہتے ہیں تم چلے جاؤ ڈی چوک, اور ان کو کہہ رہا سنجانی چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں نا وہ پھر ان کو دیکھیں نا وہ کس طرح کرتے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی گندی سیاست خان صاحب کر رہے ہیں. مطلب کہ مجھے مطلب یہ لگتا تھا کہ ابھی آپ کی اگر میں بات کہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سٹائل ہے, میں ٹھیک ہے, ایک اور بتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک منسٹر نا ان کو بزدار کے خلاف لکھ کے بھیجتی تھی کہ یہ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, وہ وہی میسج بزدار کو بھیج دیتے تھے. آپ نام لے لیں, فردوس عاشق امان کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا تو بات کر فردوس رہے ہیں؟ عاشق صاحب نے لکھ کے بھیجا, انہوں نے وہی میسج بزدار کو بھیج دیا, بھائی یہ تمہارے بارے میں کہہ رہی ہے. سوری ٹو سے, لیکن یہ بہت ہی تو گندی عادت ہے. نہیں عادت دیکھیں جو ایک بڑا لیڈر ہے, اگر ایک جگہ کا, یہ تو خیر پورے ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, وزیر اعظم تھے, اگر وزیر اعظم یہ حرکتیں, چھوٹی حرکتیں کرنا شروع کر دے کہ کسی نے آپ کو ثبوت دی ہے, کوئی خبر دی ہے, آپ اٹھا کے فارورڈ کر دیں, یہ کیا باتیں ہیں؟ تو دیکھیں نا یہ بہت اچھا. رئیس صاحب, ہمیں یہ لگتا تھا کہ سنجانی یہ 26 نومبر کو جو سب کچھ ہوا, کیونکہ بظاہر خان صاحب تو جیل میں تھے, خان صاحب کی تو کسی تک رسائی نہیں تھی, وہ الگ بات ہے جب اسپیشل ملاقاتیں کروائی گئیں. ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ بشرا بی بی نے سٹینڈ لیا, اور غلط سٹینڈ لیا, جس کی وجہ سے لوگ مرے بھی, جتنے بھی لوگ شہید ہوئے پاکستانی ہیں. تو ابھی تک مطلب میں تو مورد الزام بشرا بی بی کو ٹھہرا رہی تھی, لیکن آپ کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی نے وہی کیا جو عمران خان صاحب نے کہا. دیکھیں دو چیزیں اس میں, کیونکہ عمران جیل میں بار بار ملاقات نہیں ہوتی. صحیح. جو لاسٹ ملاقات تھی اس میں جب بشرا بی بی کو کہا, انہوں نے کہا آپ نے ڈی چوک جانا ہے, لیکن جب وقت ملنے گا اس روز تو اس کی ان کی کہہ لیں پولیٹیکل سوچ ہوگی, جو بھی چینج ہو گئی. وہ اس نے کہا نہیں آپ سنجانی چلے جائیں. بشرا بی بی نے کہا نہیں مجھے تو عمران نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے, میں تو ڈی چوک ہی جاؤں گی. کہ بشرا نے وفد کی بات کیوں نہیں مانی, گنڈا پور کے اور باقی لوگوں کی؟ بالکل مانی چاہیے تھی, لیکن مانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے وہ بات مانی جو کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا. لیکن اس دن عمران خان کی سوچ چینج ہو گئی, اور عمران خان کی سوچ جو ہے نا وہ 2 منٹ میں بھی چینج ہو جاتی ہے. کھڑے کھڑے وہ ایک فیصلہ کریں گے, 5 منٹ کے بعد دوسرا فیصلہ کریں گے. یہ میں نے 26 سال پہلے جنگ میں مضمون لکھا تھا کہ یہ کھڑے کھڑے فیصلہ چینج کر دیتے ہیں. میں نے جب یہ پارٹی بنی تھی تو میں نے لکھا تھا کہ عمران خان یہ 13 کھلاڑیوں کی نہیں 13 کروڑ عوام کی ٹیم ہے, تم کانوں کے کچے ہو, تم کھڑے کھڑے فیصلے چینج کر دیتے ہو. اور انہوں نے یہی کہا. اور جو سیاسی آدمی ہوتا ہے اس کا ذہن بڑا مستحکم اور بہت سوچ سمجھ کے بہت چاروں طرف سے دیکھ بھال کے چلتا ہے, فیصلہ, لیکن وہ فیصلے بڑی تیزی سے کرتے ہیں. اور اب بھی دیکھ لیں یو ٹرن کیوں نام پڑا کہ فیصلہ یہاں کیا, باہر جا کے چینج کر دیا. یہ اس لیے ان کا نا ان کا یہ طبیعت کہہ لیں, ہر آدمی کی ایک نیچر ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا یہ کیا بات ہوئی, بتے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جغل خوریاں کرتے ہیں, کئی لوگ نہیں کرتے جغل خوریاں, کئی لوگ ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے, کئی لوگ بہت زیادہ بات برداشت کر جاتے ہیں. تو یہ ہر آدمی کے اپنے جسم کا ایک میکانزم ہے. انہوں نے اپنے غصے پہ تو قابو پا لیا, لیکن یہ فیصلے فوری چینج کرنے پہ قابو نہیں پا سکتے. غصے پہ قابو پایا ہے عمران خان نے, غصے پہ قابو پایا ہے, غصے پہ بالکل قابو پا لیا. کہاں قابو پا لیا؟ ابھی پرسوں کی ٹویٹ ہم نکال کے دیکھ لیں جو 2-3 روز قبل انہوں نے کی ہے. یہ مطلب اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے دعویٰ بھی کیا, ہمیں پتہ بھی آپ کی کافی دوستی ہے ان کے ساتھ. عمران خان صاحب اس وقت اب جیل میں بیٹھے ہیں, 508 دن پتہ نہیں کتنے گزر گئے ہیں. ابھی ایک پوسٹ آئی تھی صبح فارورڈ مجھے, اس میں تھا کہ خان صاحب کو جیل میں بیٹھے 508 دن گزر چکے ہیں, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ 804, کیونکہ قیدی نمبر 804 ہے, تو 804 ہو جائے ہم دوبارہ سے گنتی شروع کریں گے. اچھا خیر, تو عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ جیل نے بھی ان پہ اثر نہیں ڈالا,
اور ان کو نہیں لگ رہا کہ اب ان کو باہر آنا چاہیے؟ جیل پہ اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ جیل سختیاں کریں گے، وہ اثر ڈالیں گے، وہ اس پہ اس کو نہیں اثر ہوگا، کیونکہ ان پہ سخت والی جیل شاید پڑی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ لیں، لیکن جیل کی جو مینول ہے اس کے مطابق رکھنا پڑتا ہے نا، جو جیل یہ تھوڑی ہو گیا اس پہ سختیوں میں بالکل ان کی لائٹیں بند کر دیں، سردیوں میں رضائی چھین لیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا، جیل مینول کے مطابق ان کی چیزیں دیتے ہیں جو دی جا رہی ہیں، تو اس میں انہیں، لیکن میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں اب انہیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں ملک کے حالات اس وقت جو ہے نا کچھ اچھے ڈگر پہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بیچ میں آرمی بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے اس کی چیزوں کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے، تو انہیں صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ان کو بھی نا اپنی سمت تھوڑی صحیح کر لینی چاہیے، تو اس کے لیے یہ ملک کے لیے اچھا ہے، یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ ملک کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، تو آپ تھوڑی چیز قربانی نہیں دے سکتے؟ ان سے تو ویسے کسی نے قربانی مانگی بھی نہیں ہے، وہ تو سب کو قربان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔ بس وہ کہتے ہیں میری عمر 72 سال ہو چکی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کہتے ہیں کہ بس جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اور اب ملک کا یا پاکستانیوں کا جو مرضی ہونا ہے ہو جائے۔ نہیں، وہ کہتا ہے جو میری ایک سوچ ہے، جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح مینڈیلا کی بھی سوچ تھی، 26 سال اندر رہا اس کی ان کی اپنی سوچ ہے، اور نواز شریف کی اپنی سوچ ہے، شہباز کی، سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں کہتا ہوں جی میری اپنی سوچ جو ہے نا وہ اکیلی ٹھیک ہے، پوری دنیا رونگ ہے، ایسے ہوتا ہے نا، آدمی انسان ہے نا، میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں مکمل ہی غلط ہوں، یہ بھی تو ہے نا کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ عمران خان غلط ہے، تو اگر کوئی چیزیں خراب ہوئی ہیں تو ان کو اس کی گتھی سلجھانے کے لیے بھی تھوڑا ان کو ٹائم لگتا ہے، انہیں اب ٹائم بہت ہو گیا، تو ان کو تھوڑا سا نرم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ عمران، کیونکہ ان کی پارٹی کے کچھ جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو خان صاحب کو اکثر قائل کرتے رہتے ہیں، خان صاحب بھی قائل نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے، کیونکہ پرسوں کی جو 3 دن پہلے کی جو ٹویٹ تھی اس پہ، کہ اب میں اداروں پہ تنقید نہیں کروں گا، انہوں نے اتفاق کیا ہے، بظاہر انہوں نے اتفاق کیا ہے، پھر وہی والی بات آپ والی کہ 2 منٹ کے اندر ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹائم تک یہ ان کا یہ والا سٹانس چلے گا؟ آپ نے پہلے نہیں دیکھا، پہلے وہ چپ ہوئے تھے، پھر ایک بیچ میں بیان چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو باز تو آتے نہیں کا مطلب ہے کہ ہیں، ابھی بھی چپ نہیں ہوں گے؟ اداروں پہ پچھلے ابھی کئی عرصے سے اداروں پہ انہوں نے بات نہیں کی ہے، لیکن بیچ میں وہ ایک ایسے کوئی لائن بول جاتے ہیں، وہ پھر اسی طرف پھر آ جاتے ہیں وہ، تو یہ مجھے ابھی نہیں لگ رہا کہ وہ چپ ضرور ہو جائیں گے، ابھی چپ ہیں، اچھا، لیکن کوئی پتہ نہیں مذاکرات میں کہیں ایسا موڑا ہے پھر شروع ہو جائیں وہ، اور لیکن بار میں پھر کہوں گا کہ انہوں نے نہیں، یہ اپنا اب ذرا تھوڑا نا اپنا سٹانس چینج، لیکن ان کا سٹانس وہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، جو ہماری سیٹیں ہمیں واپس کرو، اور اس کے لیے بھی کمیشن بناؤ، اور میرے ورکر چھوڑ دو، الیکشن کو نہیں ماننا، میرے الیکشن نہیں ماننا، میرے ورکر چھوڑو، اب یہ تو نا تو اس میں مطلب ہونے ورکر تو والی تقریباً بات ہے، کافی سارے چھوٹ گئے ہیں، ورکرز کی، ہاں، عدالتوں سے بھی آ گئے ہیں، کچھ اور آ جائیں گے جو جن کو ثابت نہیں ریلیف ہوں گے۔ ملنا ہے ملے گا۔ اچھا، کبھی یہ کہتے ہیں میر جعفر، میر صادق، پھر کبھی اردلی کہہ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، جنرل ڈائر، مطلب اس طرح۔ یہ جو میں نے آپ اردلی، میں ایک سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، جی، میرے کیونکہ شہر سے باہر تھا، تو اگر اردلی کہا ہے تو پھر انہوں نے ادارے پہ حملہ کیا نا، اردلی کہاں سے، اگر یہ کہا ہے انہوں نے تو جو پھر جنرل اسم کا، بات تو پھر کر دی انہوں نے، تو تو میں بات وہی تو نہیں چھوڑتے۔ کہ وہ تو کتنا آگے کیوں چلے جاتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں بولتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے؟ دیکھیں آپ بالکل یہ سیاست میں کیسی کرنا چاہیے، آپ ان کی کرکٹ کی لائف سے لے لیں، آپ ان کی ذاتی زندگی سے لے لیں، وہ کبھی کیا کہتے ہیں کہ کبھی کچھ بول جائیں گے، کبھی کچھ بول جائیں گے، وہاں بھی کرکٹ بورڈ سے بھی لڑائی لے لیتے تھے، وہ کھلاڑی کو چناؤ میں مشکل ڈال دیتے تھے، اپنے ایک کھڑے ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ، بیچ میں پھر ریٹائرمنٹ دے کے کرکٹ چھوڑ دی تھی، غالباً جنرل ضیاء نے کہا تھا، پھر دوبارہ لائے انہیں، پھر دوبارہ آ کے انہوں نے دوبارہ، جنرل ضیاء نے کہا تھا غالباً، مجھے یاد نہیں ہے، تو دوبارہ آئے، دوبارہ آ کے پھر کرکٹ کی پھر بارہ پھر پیک پہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہ ان کا اپنا ایک ذہن ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، تو اب انہیں کچھ سوچنا چاہیے، اتنے سیزنڈ اور اتنی عمر والا آدمی کو تو بڑے ٹھہرا ہوا جانا چاہیے اپنے اس میں۔ لیکن خان صاحب پہلے والے ہی خان صاحب ہیں۔ اچھا رئیس صاحب، آپ کی ان کی بہنوں
اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، کافی دوستی ہے، ان کی بہنیں کیا سوچتی ہیں، کیا ان کی پلاننگ ہے؟ کوئی میری بہنوں سے ان سے بات ہوتی ہے، ان کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں وہ نہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں، نہ اچھا، تحریک انصاف کے پارٹی میں، نہ ان کے پارٹی کے رکن بھی نہیں ہے وہ. صحیح، تو وہی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سگا بھائی ہے صحیح، اور ہم احتجاج میں بھی جاتے ہیں بھائی کے لیے، اور جب جیل سے آتے تو ہمیں عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ پیغام باہر جا کے میڈیا پہ دے دیں، اور ہم صرف آپ کو جیل کے باہر ہی بات کرتے نظر آئیں گے، اس کے بعد ہم وہ کسی ٹی وی چینل پہ انٹرویو نہیں دینے آتی. تو ہم اچھا، اپنے بھائی کا میسج دے کے چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. باقی اچھا، دیکھیں فون جہاں تک ان کی فون کی بات ہے، اگر میں بات کروں گا تو میں بھی فون پہ کئی باتیں کسی سے کر رہا ہوں گا، اور اپنے گھر کی باتیں بھی کر رہا ہوں گا، پرائیویٹ باتیں بھی کر رہا ہوں گا. تو یہ ان کی پرائیویٹ لائف کی پرائیویٹ باتیں جو باہر آ جاتی ہیں، لیکن وہ براہ راست پارٹی کی پالیٹکس پہ براہ راست اثر انداز نہیں ہوتی. کبھی کسی اچھا، پارٹی میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کیوں ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حکم نہیں چلاتی جیسے بشریٰ بی ہاں، بی جو میں آپ چلاتی کو ہیں، ایک اور بات بتاؤں، جی، جو میری بات جو 26 نومبر کو ہوا، ہوں، تو کہتی ہے ہم تو وہاں رک گئے تھے پیچھے سینٹ ٹورس کے پاس، ہم ہاں، نے تو آگے نہیں جانا تھا. ہوں، ہمیں تو پتہ لگا عمران نے یہ کہا ہے، وہ وہاں رک گئی ہیں، اچھا، بشریٰ بی بی آگے نکل گئی ہیں. بشریٰ بی بی کو شاید ان وہ کے کہتے ہیں ہم تو رک گئے تھے، ہم نے تو آگے نہیں جانا تھا، ایسا ہی ہے. ہم تو وہاں رک گئے تھے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ اور بشریٰ بی بی میں سے کون چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اب جلد از جلد ختم ہو، وہ باہر آئیں اور خود سے پارٹی کو لیڈ کریں؟ چاہتے تو یہ سارے ہی ہیں. سارے؟ ہوں. سارے نہیں بھی چاہتے ہیں؟ سنیں، سارے چاہتے ہیں، اچھا، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ معافی مانگ لے، ڈیل کر کے باہر آ جائے، اس طرح نہیں چاہتے. وہ بھی نہیں چاہتی کہ اچھا، جس نے کہا گیا نا کہ عمران معافی ہوں، مانگ لے، اچھا، تو وہ اس طرح وہ نہیں چاہتی. اس نے کہا معافی اس نے کہا جی اس نے پہلے بھی مذمت کی تھی اپنے بیان میں عمران نے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مارداٹ نہیں ہونی چاہیے، آگ نہیں لگانی ہوں، چاہیے. تو وہ اس طرح باہر ڈیل کی صورت میں باہر ماننے کو تیار نہیں ہے. چاہتے سارے ہیں، ان کی بہنیں اور چاہتے ہیں لیکن بشریٰ ڈیل کی شکل میں نہیں. ڈیل کی شکل میں نہیں. ڈیل اچھا، کی شکل میں نہیں. تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ الٹی اور جو بات ڈیل کی رہی، ڈیل ہوگی تو آئے گا باہر، نہیں تو پھر باہر تو آنا نہیں اس نے. بالکل. اچھا، بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے وہ واقعی خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں؟ دیکھیے میں بتا دوں کہ میں جمائمہ کی حد تک تو بہت جانتا تھا، تو اس کے بعد کیونکہ میں خود کراچی پوسٹ ہوا، 8 سال ہوں، کراچی رہا، تو میرے بیچ میں رابطے ٹوٹ گئے. ہوں، اور جب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں جی، کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو 3 ماہ بعد انہوں نے مجھے بلایا. اچھا، میں چلا گیا یہاں، اور سی ایم ہاؤس میں 8 کلب میں چھوٹا سا کمرہ سی ایم کا. اچھا، تو مجھے کہتے ہیں تم بڑے لال سرخ ہو رہے ہو. میں کہا جی لال سرخ تم ہو رہے ہو جو شادیاں پہ شادیاں کر رہے ہو. بارہ مذاق کی بات تھی، تو وہ اچھا، علیمہ خان کی گفتگو بات کرنی تھی. ہوں، اتنے میں بزدار آیا. اوکے، بزدار صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا چیتا. تو استغفر اللہ. اچھا، میں نے کہا ہاں جی چیتا ہے، اچھا آدمی ہے. میں کیا کہتا ان کو؟ تو اس نے کہا کہ یہ رئیس سے ذرا میڈیا سیکھ لینا. اچھا، تو جب باہر نکلے مجھے کہتے ہیں آپ سے بات کرنی. میں کہا بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بازار نے کہا، ہے، یہاں یہ عمران اوکے، خان ہے، اچھا، جب تک چیتے ہو 1 سیکنڈ میں گیدڑ بنا دے گا. یہ 1 سیکنڈ لگے گا. کہتا وہ کیسے؟ میں کہا اس کے ساتھ تو 1 سال کام کرنا مشکل کام ہے. اس کا اپنا ذہن ہے نا، کب اس کا ذہن چینج ہو جائے کھڑے کھڑے، جس طرح کہتے ہیں نا یو ٹرن لیتے ہیں، تو اس کا کب ذہن چینج ہو جائے. اس میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. جی، گورنر سرور صاحب تھے، جی، میرے سے بات ہوئی. کہتا یار مجھے آج بڑی پریشانی ہے. میں کہا کس چیز کی؟ کہہ رہے عمران خان گورنر ہاؤس اترے ہیں. اچھا، جہانگیر، میں نے سلام کیا، جواب بھی نہیں دیا. جہانگیر تین کو بٹھایا، میرے طرف دیکھے بغیر چلے گئے. تو میں کہا اچھا، پھر کیا ہوا؟ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہا دیکھے واپس آئے گا. 3 ماہ بعد میں نے بات کی. کہہ رہا ہے یار مجھے تو بڑے گلے مل رہا ہے، بار بار مشورے لے رہا ہے. میں کہا بس یہ اس کی عادت ہے، اب سنبھال لیں اس کو. یہی میں نے بزدار صاحب کو کہا. میں کہا بس چیتے ہیں جب تک آپ اس کے چیتے ہیں، 1 سیکنڈ لگا گدڑ کر دے گا. ویسے انہوں نے تو ہمیشہ ان کو چیتا ہی رکھا. وہ الگ بات ہے کہ ساری دنیا کہہ کے مر گئی، ان کے پاس کون سی چیزیں نہیں گئیں، پروف نہیں گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا چیتا ہے. وسیم اکرم پلس ہے. اب خان صاحب کی دماغی حالت پہ مطلب کچھ شک ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ خیر بات کو بدل رہے تھے. میں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا. آپ ماشاءاللہ سے باخبر صحافی ہیں، اور آپ نے جتنا رپورٹنگ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور ادھر بھی سب جگہ سے آپ کو رپورٹس ملتی ہیں. بشریٰ بی بی کے حوالے سے کچھ بتائیں نا. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
کافی لوگوں نے خان صاحب کو یہ باتیں بتائیں کہ بھئی وہ صحیح نہیں ہے خاتون، آپ نے بھی ایسا کچھ کہا تھا؟ نہیں نہیں بالکل میں نے نہیں، میں نے تو صرف اس وقت یہ کہا تھا کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ خاتون ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ آپ کو اچھا، پرابلم پیدا کر دیں گے. فرح گوگی کی طرف آپ کا اشارہ تھا. ہاں میں کہا پرابلم پیدا کر دیں گے آپ کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کو، میں جانتا ہوں، پرانا جانتا ہوں. فرح گوگی کو؟ نہیں فرق ہوگی اس طرح پرانا جانتا ہوں کہ یہ جب میں نے ایک اسٹوری کی تھی آئی تھی شیخوپورہ سے نا لاہور میں، اچھا، اور یہ اچھی فیملی شیخ فیملی کی تھی، اور اس وقت اس گاؤں میں شیخوپورہ اچھا گھر تھا ان کا، اچھا، اور یہاں ان کی ملاقات جمیل گجر سے ہوئی تھی. اوکے، تو جمیل گجر کی یہ دوسری شادی تھی. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں جی یون چودھری نے ملا دیا بشرا بی بی سے، اس نے فلاں سے ملا دیا، اس سے فلاں سے ملا دیا. وہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ جمیل گجر جو تھے نا وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے، اوکے، اور ان دنوں میں خاور فرید مانیکا کے والد صاحب غالباً وزیر بلدیات تھے. اچھا، تو اس زمانے سے جمیل گجر سے ان کی نا خاندان سے دوستی تھی. جب اس کی فرح سے شادی ہوئی تو وہ اس کی فرح سے فرح کی بھی شادی آٹومیٹکلی جمیل دوستی ہو گجر گئی. سے ہوئی تو آٹومیٹک اس کا فیملی ریلیشن بن گئے، اور بشرا بی بی سے ان کے ریلیشن بن گئے. تو اس طرح یہ بات چیز آگے چلی، اور پھر بہرحال یہ قدرت کے کھیل ہیں، کس کی شادی کس سے ہونی، کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، تو بن گیا جوڑا پھر ان کا جو بھی ہوا. اچھا، تو لیکن وہ اب یہ میں ایک اور اس میں مزے کی بات کرتا چلوں. جی جی، اب زیادہ میں نہیں جانتا ان کے یہ روحانی ہیں کہ کتنی روحیں ان کے پاس موکل ہیں، کتنے موکل نہیں ہیں. تو عطا مانیکا صاحب کی جو بیٹا ہے اس کی شادی ان کے گھر میں ان کی بہو، بیٹی سے ہوئی بالکل. ہے. تو یہ عطا مانیکا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیڑا جادو کر دیے انصاری صاحب، کوئی جادو کراؤ، کوئی 2 ارب مینوں بھی مل جائے فوراً. تے میں اس کارج رہنا، مینوں تے کسی قسم کا جادو نظر نہیں آتا. تو بہرحال کیونکہ ہماری بیسیکلی ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم بڑے ہیوی توہم پرست ہیں، بڑے بڑے. تو نعوذ باللہ، اللہ بالکل. معاف کرے، ہم بعض اوقات اللہ سے آگے اپنے پیر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. خان صاحب پہلے مجھے نہیں لگتا سر کہ پہلے توہم پرست تھے، جب سے بشرا بی بی ان کی لائف میں آئی ہیں اب لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ توہم پرست ہیں. نہیں دیکھیے یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ شروع سے ہے. میں دیکھتا تھا ان کو، کبھی کسی کو ہاتھ دکھا دیا، اچھا، کبھی کوئی کسی نے انگوٹھی دی، کوئی کبھی دیکھو ادھر پہنی ہوتی تھی، کبھی دیکھو اس ہاتھ میں کچھ کوئی چیز پہنی ہوتی تھی. اچھا، تو وہ پہلے بھی اپنا پومس سے رابطہ رکھتے تھے، ایسٹرولوجر سے بھی رابطہ رکھتے تھے. اچھا. ہاں پہلے بھی رکھتے تھے. اب وہی بات پھر بات کرتا ہوں، میں کبھی نہیں رکھا، نہ میں نے کسی کو ہاتھ دکھایا، نہ کبھی رابطہ رکھا. اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے جو زندگی لکھی ہے چل رہی ہے، اچھی جا رہی ہے. بالکل، تو وہ کئی لوگ دیکھ کے چلتے ہیں. ایسی بات نہیں، نواز شریف بھی تھے، وہ بھی لاہور کی خاتون پامسٹ ہیں، اس کو بھی دکھاتے تھے، اور کئی دکھاتے ہیں. ابھی جو حکمران بیٹھے ہیں بینظیر بھٹو بھی، تو یہ وہ ایک بابا تھا نا، بابا تنکا، وہ بتاتے جن ہیں. کے لیے سڑک بنا دی تھی. جی، اور ہمیں اب بھی بتاتے ہیں. آج کل لاہور میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے بڑے چرچے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو بہرحال لوگوں کا مجھے تو نہیں اچھا آپ لگتا. سرفراز شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں لوگ بڑے بڑے ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے نام ان کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ نے کبھی جا کے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ انٹریکشن کیا؟ کراچی میں ایک بار ناشتے پہ پی سی ہوٹل میں ہم بیٹھے تھے، تو میں نے 10-15 منٹ بات چیت ہوئی تھی. اچھا، سنا ہے کہ ان کو کشف ہوتا ہے. ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. نہیں، آپ جو انہوں نے باتیں آپ سے کرتے ہوئے کی، آپ کو نہیں کچھ لگا؟ مجھے دیکھیں میرا ذہن ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے، یقین ہی کون نہیں، سا اللہ کشف پہ جو انسان کا یقین نہیں، ہے. مجھے تو کچھ صرف اللہ پہ بلیو ہے. بالکل، کون سا کشف آ گیا، کون سی روح ان کے اندر آ گئی، کون سے موکل آ گئی، مجھے تو اس پہ کوئی یقین نہیں ہوتا کسی پہ، اور میں ذہن پہ لیتا بھی نہیں ایسی چیزیں. تو میں نے وہ بس مجھے کسی نے ملاقات کرائی، میں بیٹھا رہا. یہ بات ہے کوئی 10 سال پرانی. اوکے، تو اب کشف آتا تو ٹھیک ہے، وہ جن کے لیے ہے ان کے لیے ٹھیک ہے. صحیح. میں آپ کو ایک مثال میں کہتا ہوتا ہوں، آپ میرے پاس ہے نا 10 لوگ بھیج دیں، میں ان کو تعویذ بنا کے دے دوں گا. آپ تعویذ بنا کے دیں گے؟ سنیں نا، اس میں اللہ نے ایک آدھے کا کام کر دینا. وہ جو ایک ہوگا نا، وہ آگے 50 لوگوں کو بتائے گا، 50 لوگ آئیں گے، اس میں اللہ نے پھر 5 کا کام کر دینا. وہ 500 بندہ لے آئے گا. آپ کے کسٹمرز تو پکے مرید، کسٹمر پورے، اور میں ایسا پی رہوں گا آپ کی یقین سے باہر پی رہوں گا. آپ پارٹ ٹائم یہ کام کر سکتے تو ہیں. یہ اللہ کا کام ہے. یہ سب لوگ، یہ نا دھوکے بازی ہے. کسی نے دعا کرنی تو دعا اپنے ماں باپ سے کرائیں یار. سب سے بڑھ کے ماں باپ سے زیادہ کون دعا کرے گا؟ دعا جی میری دعا، دیکھیں دعا جو کہتے ہیں نا دعا کرائیں، دعا وہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا میں کام کروں جو ڈائریکٹ آپ کو کہے اللہ تیرا بھلا کرے.
اللہ تیرا سے دل سے اللہ دعا سے نکلے. یہ تو ہے دعا. میں آیا ہوں جناب میرے لیے دعا کریں. کیڑی دعا بھائی؟ اپنے ماں باپ سے کراؤ جا کے دعا, وہ تو کرتے رہتے ہیں ماں باپ. اچھا لیکن یہ رسمی جملے ہوتے ہیں نا, دعاؤں میں یاد رکھنا یا نہیں وہ دعا میں یاد اس لیے کہتے ہیں کہ جو وہ آپ کے لیے اچانک کوئی دعا کرتے ہیں. تو اگر میں ذرا میں آیا ہوں جی دعا کریں میرے لیے, وہ کیسے, پھر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کیڑا سافٹ ویئر رکھا کہ سب کی اللہ کا سسٹم ہے, وہ تو ہے غفور الرحیم ہے, وہ تو ہر چیز کر دے گا, وہ تو الٹی کی سیدھی چیز کر دے گا. تو اللہ نے بھی اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. اچھا سب 27 سالہ کریئر میں آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بھی رہے, بہت قریب سے آپ نے ان کو جانا. کون سا ایسا سیاستدان ہے جو آپ کو ہر لحاظ سے آپ اس کو آئیڈیل کہیں, با کردار, باظرف, وزادار, کوئی ایسا سیاستدان؟ نہیں, کوئی ایک بھی نہیں. کوئی ایک بھی نہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں. اللہ اکبر. کوئی ایک بھی نہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, جب لوگ کہتے تھے عمران خان کو ہوگا اکیلا ایماندار, لیکن جو اس کے ہواری تھے وہ تو کم گڑبڑ کرتے رہے نا. بالکل. تو جب آپ سربراہ آپ ہوں اور ہواری گڑبڑ کر رہے ہوں تو پھر کیسی سربراہی؟ تو بات یہ ہے کہ پھر تو سارے کے سارے ایک, میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں ٹھیک پایا, ایک بھی مجھے تو نہیں کوئی ملا ابھی تک کہ کوئی مل ہی جائے, کوئی بالکل ناک کی سیٹ میں چل رہا بھی ہو. آپ نے کہا کہ نہیں ابھی تک کوئی ایک بھی نہیں سر, میں اب واقعی نہیں سنا سکتا, لیکن لاتعداد چیزیں ایک بھی ہو, ایک بھی. اچھا ایک بھی نظر آئے. اچھا ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, آپ کو لگ رہا ہے یہ 5 سال پورے کریں گے؟ کریں گے پورے, لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے کریں گے نا. آدھا ٹائم خود دیں گے, پھر آدھا بلاول کو دیں گے نا. کیا مطلب ہمیں ابھی مطلب 1 سال سمجھیں فیبرری میں الیکشن ہوا, ختم ہو گیا, الیکشن ہو گیا, 1.5 سال کے بعد ہمیں 1.5 سال بلاول 2 بھٹو سال پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں. 2.5 سال اپنے بالکل بنیں گے, ان کی باری یہ ہے. 5 سالہ ٹینیور میں 2.5 جی شہباز صاحب, بالکل بنیں گے. یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے یہ بالکل بنے گے واقعی. اچھا چلے, میرا خیال ہے باقی ابھی جو چڑھائی کرتے ہیں وہ تو حصہ مانگتے ہیں نا اپنا, حصے سے مراد وزارتیں تو نہیں لینی, لیکن جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا, جی پاور شیئرنگ والا فارمولا, تو اس کے مطابق تو ابھی تک نہیں, پنجاب میں بھی انہیں کچھ نہیں ملا. وزارتیں نہیں, گورنرشپ تو مل گئی. نہیں گورنر بیچارہ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس سارے دن چائے پلانے میں لگے رہتے ہیں, وہ لوگوں کو چائے پلاتے رہتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کے جو مطالبہ ان کے کچھ شہر تھے, ان میں انہیں ان کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ چاہیے تھی, ان میں کچھ ان میں بلدیاتی انہیں چاہیے تھے, لیکن جو جہاں رہی ٹرانسفر پوسٹنگ میں وہ مریم نواز سنتی نہیں کسی کی. وہ تو کسی کی نہیں مانتی ہیں, وہ نہیں مانتی. میرے نزدیک اچھی چیز بھی ہے اگر یہ قائم ہو جائے, بہت اچھی مثال سیٹ کر رہی ہیں, بہت اچھی مثال سیٹ, اگر مریم نواز یہ مثال سیٹ کر رہی ہو جائے, اور بہت بڑے کچھ آپ کی طرح آپ کی صحافت سے باخبر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت بڑی بڑی بھی سفارشیں ان کے پاس گئی ہیں, انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. نہیں, اس میں ایک دو کوالٹیز اچھی ہیں کہ آپ ان سے اگر وہ بات کریں, ان کے سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. ارشد صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ کنونس ہو جائیں, تو اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ نہیں کرا پائیں گے. مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے, اس کو آپ اوور آل اچھا ریٹ کریں گے؟ ہاں, میں اس کو اچھا ریٹ کرتا ہوں. میں اس میں اس لیے اچھا ریٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلی بار انہوں نے اتنی بڑی پوسٹ سنبھالی, لیکن تیزی سے کام کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نا 2-3 سالوں میں چینج نہیں ہوتی. اگر آپ اچھا کام کرنا شروع کریں گے تو 3-4 سال میں اس کی شکل نظر آنی شروع ہوگی, اس کی شکل نظر آنی شروع ہوگی. اگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی کیا تو کل نظر آئے, ایسا نہیں ہوتا. آغاز تو ہوا نا. اگر میں یہی بات کر کہ جو 40 سال میں ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں, اگر تمام لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو 7-8 سال بعد ملک کا شکل نظر آنی شروع ہوگی. یہ کوئی کہتا ہے میں آ رہا ہوں جی 3 ماہ میں یہ کر دوں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, حمزہ شہباز صاحب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ حمزہ شہباز خاموش ہیں, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھ لیں پنجاب میں تو ان کے پاس کوئی ان کی حصہ ہی نہیں, ان کے پاس جو چاہتے تھے وہ. حمزہ شہباز بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا, یہ باپ کی طرح اچھا کام کرنے والوں میں سے تھا. صحیح. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہیں سینٹر میں پوزیشن دے رہے تھے, لیکن ابھی تک وہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے وہ لینے کو تیار نہیں ہو رہے.
ان کو چیئرمین بنا رہے ہیں پبلک افیئرس جو ادارہ ہے نا پرائم منسٹر کا، اس جی کا، تاکہ براہ راست یہ پبلک سے سنی ہو تھی خبر ہم نے پچھلے دنوں. لیکن وہ ابھی تک اس کو لینے کو تیار کیوں؟ نہیں. کیونکہ ان کو غصہ ہے کہ مجھے پنجاب نہیں ملا. نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ تھا. میں آپ کو اگر میرے آپ الیکشن سے پہلے دیکھیں نا تو مجھے رضا رومی صاحب نے امریکہ سے ایک بات کی، تو میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بنے، جو بنتے نظر آ رہے ہیں، تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہوں گی وہ مریم نواز ہوں گی. انہوں نے کہا آپ نے تو کلیئر بتا دیا. تو میں کہا یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور اگر نواز شریف ہوں گے تو پنجاب میں کبھی بھی نہیں ہوں گی مریم نواز. پھر حمزہ میں بھی نہیں ہونا تھا. پھر کس نے ہونا تھا؟ پھر ملک محمد احمد خان نے ہونا تھا اسپیکر. آج تک کا ویسے نون لیگ کا بھی ریکارڈ ہے کہ اپنے گھر سے باہر انہوں نے کبھی کسی کو اتنا نوازا نہیں ہے. تو ملک محمد احمد خان صاحب نے کیسے بن جانا تھا؟ نہیں وہ اور اتنے بڑے بڑے سینئر جو ہیں ان کے انکل مریم نواز صاحبہ کے، نہیں، وہ وہ بہت سینئر پوسٹ پہ ہیں. ملک احمد خان صاحب ہیں. مریم صاحب کے بعد ملک احمد خان جو ہے نا ان کا نام تھا. اور اگر پنجاب میں کہتا ہوں ان جیسا سیزن نون لیگ میں ان جیسا سیزن پولیٹیشین نہیں ہے. وہ پڑھا لکھا ہے، مضبوط وکیل رہا ہے، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں بیٹھ کے دلائل سے، اس جس طرح مضبوط سلجھا ہوا پولیٹیشین ان کے پاس نون لیگ کے پاس پنجاب میں مریم نواز کے بعد جو سیکنڈ میں آتے ہیں وہ ملک احمد ملک احمد ہی. اور اس لیے ان کا بھی نام تھا. تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے حمزہ شہباز صاحب بن جاتے، لیکن ان کا نام آگے تھا ملک نواز صاحب. یہ نواز شریف صاحب سے آپ کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی؟ نہیں، کوئی میری انگلینڈ میں لاسٹ ملاقات ہوئی تھی. اچھا، پاکستان آنے کے بعد نہیں، ملاقات ہی نہیں؟ پاکستان ملاقات نہیں ہوئی. تو ایسے میں کہہ دوں ملاقات ہوئی. میاں صاحب ریٹائرڈ ہو گئے سیاست سے باقاعدہ؟ ریٹائرڈ میں ایک پھر بتاؤں، ان کی جو مائنڈ ہے نا، وہ جو مریم صاحب ہیں وہ ایک حد تک نوکری کرتے ہیں. وہ ایک حد تک نوکری کرتے ہیں. اور اگر شہباز صاحب کی جگہ نواز شریف ہوتے ہیں نا تو پھر سیاسی حالات بگڑ چکے ہوتے. تو ان کی جو ہے وہ خاموش رہنے میں ہی ٹھیک ہے. وہ کچھ حد تک دخل اندازی کرتے ہیں، لیکن ان کی خاموش وہ کسی وجہ سے ہیں، وہ خاموش ہیں. تو بہتر ہے کہ میرے نزدیک کے جب ملک کے حالات سیٹل ڈاؤن ہو رہے تو خاموش ہی رہنا چاہیے انہوں نے. تو وہ جب وہ سٹینڈ لے جائے نا کہیں تو پھر وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں. نواز شریف پھر سٹینڈ اڑ جاتے ہیں. تو شہباز صاحب سٹینڈ کوئی نہیں لیتے. رئیس صاحب سے ناظرین اندر کی خبریں تو ہمیں بہت ساری مل رہی ہیں، لیکن جیسے انہوں نے کہا میاں صاحب نے خاموشی اختیار کی، میرا خیال ہے ہمیں بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. رئیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.